अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। सबसे पहले बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी जमातों की मुशावरत के बारे में। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि इस मामले पर पीपल्स पार्टी के वफ़द ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की है और इस मौके पर मुजवज़ा तरमीम के शिकों और मौक़िफ़ पर भी तफसीली मुशावरत की गई है। जबकि वाक़िफ़ान हाल कहते हैं कि इसी मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM का वफ़द खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुलाकात कर चुका है और MKM ने वज़ीर आज़म से 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात देने का मुतालबा भी कर दिया है। जबकि ज़राए का ये भी बताना है कि MKM वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन भी शामिल थे और हुकूमती अरकान, नायब वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, वुज़रा और मुशीरान भी मौजूद थे। तर्जुमान MKM के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 140A से मुतालिक MKM के बिल को 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी भी करा दी है। और आपको ये भी बताएं कि दूसरी जानिब तरमीम के मामले पर ही सेनेट इजलास से कबल PTI की पार्लिमानी पार्टी का इस्लामाबाद में शेड्यूल इजलास ही ना हो सका, जबकि इजलास में मीटिंग बुलाने वाले पार्लिमानी लीडर ही गैर हाजिर थे। ज़राए के मुताबिक अरकान PTI के पार्लिमानी लीडर के कमरे में इंतजार ही करते रहे, जबकि PTI सेनेटर्स ने पार्लिमानी लीडर पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिकमत अमली मुरतब की जानी थी और इन अहम मामलात पर हमने अपने पैनलिस्ट की राय जानेंगे। आपको ये भी बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इसी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से टेलीफोनिक राबता हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। न्यूज़ 1 कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फरहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसी के साथ जुल्फ़िकार राहत और इस्लामाबाद से मोहम्मद निशांत अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुक करेंगे जुल्फ़िकार राहत और उनसे जानना चाहेंगे। जुल्फ़िकार साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MKM और पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अब इन मुलाकात के बाद आप मामलात को कहां जाते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है जी कि ये तरमीम आगे बढ़ेगी और ये जो जी। प्रोसेस गवर्नमेंट लेके चल रही है, ये छोटी मोटी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पीपल्स पार्टी भी करेगी, MKM भी करेगी और बाकी पार्टीज भी करेंगी। गवर्नमेंट के पास अक्सरियत मौजूद है और ये जो तरमीम है ये आगे बढ़ेगी और उसकी वजह ये है कि अगर ये आगे ना बढ़नी होती तो ये प्रोसेस शुरू ही ना होता। तो शुरू होने से पहले सारी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, बातें तय हो चुकी हैं, किसने क्या करना है, फील्डिंग लग चुकी है और ये पहले से डिसाइडेड था कि जब बार काउंसिल के इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन होते ही फौरी तौर पे ये प्रोसेस स्पीड अप होगा और इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्योंकि बार काउंसिल के इलेक्शन से पहले इसको इसलिए नहीं किया गया कि अगर ये 27वीं तरमीम का मामला पहले शुरू हो जाता तो वकला बरादरी, आपको पता है कि आइन के इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा उस पर रिजेंटमेंट आ सकती थी और हुकूमती हमायत याफ्ता जो वकला का दड़ा है एस मून या आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप, वो हार सकता था, लेकिन वो अब काफ़ी सीटें ले गया। तो उसके बाद ये डिसाइडेड था। अब रह गई बात कि इस पे पीपल्स पार्टी के जी। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, MKM के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात इनके जो भी मुतालबात इनके सामने आएंगे, कोई 4 मुतालबात पेश करेगा, कोई 5 करेगा, तो उसमें एक आधा मान लिया जाएगा, किसी 2 मान लिए जाएंगे। तो ये गिव एंड टेक होगा, बार्गेनिंग होगी। तो अल्टीमेटली जुल्फ़िकार साहब, ये आप कह रहे हैं कि गिव एंड 27वीं टेक होगा, तरमीम। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो 18वीं तरमीम की खाली की पीपल्स पार्टी है। अगर पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करती है तो सर आप नहीं समझते उनका वोटर भी मुतासिर होगा इससे? देखिए सवेरा इस पे 18वीं तरमीम की बात तो हम कर देते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम की कई शिकें हैं। जी। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी कहती है कि जी ये शिक को इसको ना छेड़ें, इसको कर लें, इसको ना छेड़ें, इसको ना कर। तो ये इस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। 18वीं तरमीम को एक लफ्ज़ नहीं, एक पैकेज है पूरा, उसकी कई शिकें हैं। तो उस पर कुछ चीज़ों पे वो कहेंगे कि जी इसको रहने दें, कुछ चीज़ों पे वफाक की बात मान ली जाएगी। तो इस तरह अंडरस्टैंडिंग होती है। तो बुनियादी तौर पे पहले जो स्टार्ट होता है, जो टेस्टर लगाया जाता है, जो जी। फीलर छोड़ा जाता है, तो उस पर रिएक्शन आता है। तो जब रिएक्शन आता है तो उसके बाद चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता तय कर ली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ ये आगे बढ़ेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक नून लीग के बहुत सारे लोग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पूरी, वो सारे के सारे लोग, अपोजिशन तो बहुत दूर की बात है,
وہ مسودہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مسودہ ہے کدھر. مسودہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو جیسے 26ویں ترمیم کا لاسٹ مومنٹ کے اوپر مسودہ آیا تھا, جی تو اسی طرح ہی اس کا مسودہ بھی سامنے آئے گا اور اس کے بعد اس کو پروسیڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے 26ویں ترمیم کا لاسٹ ٹائم پر مسودہ آیا تھا, اس کا بھی اسی طریقے سے مسودہ آئے گا. ساتھ ہی موجود رہیے گا. اب ہم رخ کریں گے محمد نوشاد صاحب سے, ان سے جاننا چاہیں گے. نوشاد صاحب, آج حکومت کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, تو اب ان ملاقات کے بعد آپ کے خیال میں ترمیم کی حمایت کس حد تک ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ابھی تک کی جو وائب سامنے آ رہی ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ماں سوائے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بائی اینڈ لارج جو ہے وہ حکومت اس ترمیم کو کروانے کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسی ریزنٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی, ماں سوائے اس کے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنے دیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو صرف این ایف سی کی حد تک ہے. بہت ساری جگہوں پر اصل میں جو آرٹیکل 243 ہے وہ زیادہ زیر بحث ہے, اور اس کے اندر جو فیلڈ مارشل کے عہدے کا آئینی, کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جو اس سے پہلے فیلڈ مارشل کا عہدہ تھا وہ اس موجودہ آئین کے سے پہلے کا معاملہ ہے, اور 1973 کے آئین کے اندر فیلڈ مارشل کے عہدے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. تو ایک تو وہ معاملہ ہے کہ اس کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو ڈٹرمن کرنا, پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو سسٹم ہے, جو ملٹری ایکٹ ہے اور جو دوسرے دیگر فورسز کے ایکٹ ہیں, وہ کس طرح سے کام کریں گے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. ایک پرپوزل یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ جو ہے, ویسے تو جو آپ کا جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ تھا اس کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس کو پاورز وہ نہیں مل سکی جو آرمی چیف کے پاس ہوتی ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جو ذرا زیادہ زیر بحث ہیں, اور اس پہ شاید پیپلز پارٹی کو کوئی معاملہ جسے کہہ لیجئے کوئی ریزنٹمنٹ شاید وہ نہیں دے گی. ہاں, این ایف سی کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید تیار نہیں ہوگی, کیونکہ سب سے زیادہ کریڈٹ وہ اس بات کا لیتی ہے کہ انہوں نے وفاق کا شیئر کم کر کے صوبوں کو دیا. اب صوبے جو ہیں, یہ دیکھیے تعلیم کے معاملات ہیں, آپ کا 2030 کا جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن سے, اس کی جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. پھر آپ کے جو آبادی ایک جو آپ ٹکنگ بانگ بنا ہوا ہے پاکستان کے اوپر کہ وہ دن بدن آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, وسائل جو ہیں وہ آپ کے پاس ہے نہیں, وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پھر جو شیئر آپ کو این ایف سی کے ذریعے آپ صوبوں کو دینے کے بعد, نوشاد صاحب, کوئی پیپلز پارٹی اس ترمیم کے عمل میں رکاوٹ بن سکتی ہے, مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیے رکاوٹ تو شاید میں نہیں سمجھتا کہ رکاوٹ والا معاملہ ہوگا. یہ ذوالفقار راحت صاحب کی مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی تھی جو آپ نے دہرائی بھی, کہ جو یہ جسے کہہ لیجیے نا کہ لے دے والا معاملہ, تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے یہ جو جسے کہتے ہیں نا لے اور دے والا معاملہ ہوگا. اور کبھی امکان اس چیز کا ہے, موجود ہے اس وقت تک, ابھی تو ویسے بہت زیادہ کلیئرٹی یا بالکل وثوق کے ساتھ کوئی بات اس لیے نہیں کہی جا سکتی کہ ابھی تک اس کا مسودہ شاید پیپلز پارٹی سے شیئر کیا گیا, اس کے علاوہ کہیں سے شیئر نہیں ہوا. کیونکہ اگر ایم کے ایم سے یا دیگر جماعتوں سے شیئر کیا جاتا تو کہیں نہ کہیں اس کے جو کنٹینٹ ہے اس کا جو ہے وہ باہر آ جانا تھا, لیکن ابھی تک وہ سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی اور نون لیگ والے بھی, تو وہ اس کو باہر نہیں آنے دے رہے تاکہ عوامی بحث جو ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ تیزی سے نہ چھڑے. تو جتنی دیر وہ اس کو روک لیں گے, جتنا وہ کم میڈیا پہ آئے گا یا اس کی تفصیلات جتنی کم زیر بحث آئیں گی میڈیا پہ, اتنی آسانی ہوگی حکومت کو کہ وہ پارلیمان کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرا کے اس کو کسی کنسنسس کی طرف لے کے جا سکے. تو ابھی تک تو جو سچویشن ہے اس میں حکومت جو ہے وہ جسے کہہ لیجئے کہ ذرا کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہی ہے, اور پیپلز پارٹی اکیلی جو ہے وہ شاید اس کی بہت زیادہ جسے کہہ لیجئے کہ ہر چیز کے اوپر شاید ریزنٹمنٹ نہیں دے گی. کچھ چیزوں پہ وہ یقیناً کوشش کرے گی, جو گیو اینڈ ٹیک کے معاملات کر کے بارگین کر کے کچھ اپنی منوائے گی, اور کچھ جو ہے وہ حکومت کی مان لی جائے گی, یا جو جسے کہہ لیں مقتدر حلقے جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں ان کی بات بھی مان لی جائے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بارگیننگ ہوگی اور کچھ حکومت کی مانی جائے گی اور کچھ پیپلز پارٹی کی بھی سنی جائے گی. ساتھ ہی رہیے گا امتیاز فاران صاحب, آپ نے دونوں تجزیہ کار کی گفتگو سنی, محمد نوشاد صاحب کی بھی اور ذوالفقار صاحب کی بھی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایم کیو ایم وفد کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے, اور اسی معاملے پر ان کی جو ہے مشاورت کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے وفد کے کیا تحفظات ہیں جن کا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ تحفظات دور کریں گے ہم آپ کے, اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر صرف ایم کیو ایم کی بات کی جائے تو ایم کیو ایم کا بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے
ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے، اور اس نے ایک پورا مسودہ بھی تیار کیا تھا، اس کو پبلش بھی کروایا تھا، لوگوں میں ڈیبیٹ کے لیے بھی پیش کیا تھا۔ ان کی زیادہ یہ رہی ہے کہ این ایف سی کے ساتھ پی ایف سی ایوارڈ بھی ہونا چاہیے، جو کہ نیچے بلدیاتی اداروں کو جس طرح سے این ایف سی ایوارڈ کے تھرو صوبوں کو رقم ملتی ہے، صوبے کے تھرو یہ نہ ہو کہ ہر چیز کا منبع وزیر اعلیٰ کے پاس ہے تو وہ ڈیوائڈ کر دیا جائے، نیچے تک اس کو اناؤنس کیا جائے۔ جو فائنانشل کرائسز ہیں بلدیاتی اداروں کے وہ ہے ان کی، اس سے زیادہ وہ نہیں ہے۔ ایک اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض ذوالفقار بھائی نے اور نوشاد بھائی نے جو بات کی بالکل صحیح ہے اپنی جگہ، بعض اس مسودے کے حوالے سے اور 27ویں ترمیم میں ایکسٹرا آرڈینری مارکیٹ میں معاملے کو ڈالا گیا ہے تاکہ ایسا لگے کہ کنفرٹیشن ہے۔ 95% میں سمجھتا ہوں کہ معاملات طے ہو چکے ہیں، بس یہ ہے، اور اب تو ایک اور مرحلہ جا رہا ہے کہ اس کو کسی اختلاف کے بغیر، مخالفت کے بغیر کیا جائے۔ اس کے لیے ایک معاملہ یہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس معاملے پہ چلی جائے کہ وہ شرکت نہ کرے اجلاس کے اندر۔ جب وہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے تو ماضی کی طرح جیسے 26 آئینوی، اس سے پہلے اگر پرویز مشرف کے دور میں دیکھیں 13ویں آئینی ترمیم بغیر کسی مخالفت کے وہ منظور کی گئی تھی، تو 2/3 میجورٹی، ایبسولوٹ 2/3 میجورٹی یہ اس نے ہولڈ کی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل فیصل واؤڈا نے جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی تھی، کیونکہ نون پیپلز پارٹی کے اور ان کے درمیان تھوڑے سے ایک معاملات پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کو اس لیے فیصل واؤڈا کو ذمہ داری دی گئی۔ اور ایک مسودہ، جیسے نوشاد بھائی نے ایک بات بتائی کہ پیپلز پارٹی بالکل صحیح کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس وہ مسودہ موجود ہے، اس کی ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو فائنل بھی کر لیا ہے۔ پی ایم سے جو ملاقات تھی آج اسی سلسلے کی کڑی تھی، اپنے تحفظات دے دیے۔ کل جو ہماری وفاقی کابینہ ہے اس کا ایک اجلاس ہوگا، جو آج پیپلز پارٹی کے وفد نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ مسودے میں سے کل زیادہ تر اس میں ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور تاکہ ایک یعنی کہ جو کیا کہنا چاہیے متفقہ مسودہ سامنے آئے۔ اور جے یو آئی کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کا پی ٹی آئی بھی حصہ ہے اور محمود خان اچکزئی اس کو ہیڈ کرتے ہیں، تو مولانا صاحب سے گزارش کی گئی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے بھی وہ پارٹ پلے کریں، کہ کم از کم ادر دین اسمبلی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ جیسے نوشاد آئی تھنک ذوالفقار بھائی نے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری لائرز کمیونٹی جو ہے وہ اس کے اوپر آئے، وہ تو اینی ہاؤ آئے گی، ہو سکتا ہے جرنلسٹ کمیونٹی بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ 27ویں آئینی ترمیم پر جس طرح نیگیٹو، اور خاص طور پہ بعض حلقے 243 پر نیگیٹو ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس بات کو مسودے میں جو ہمارے پیپلز پارٹی کے ایک جو دوست ہیں ان سے ڈسکس کے بعد یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم نیگیٹیولی ڈسکس کر سکیں۔ ایک چیز جو کانسٹیٹیوشن سے ادر دین ہے اس میں دیکھیں، ایوب خان کا حوالہ دیا نوشاد بھائی نے، تو ایوب خان نے خود کو بنایا تھا فیلڈ مارشل، ایوب خان نے از خود آرڈیننس جاری کیا تھا، از خود نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو ایک پروسیس جو پورا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ریکمینڈ کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان آرٹیکل 243 کے مطابق جو آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے حوالے سے جتنے بھی ایکٹیویٹی ہے وہ پریزیڈنٹ کا پاور ہے، بٹ اس کے ساتھ کنڈیشن ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے۔ تو عاصم منیر شاہ صاحب کو جو فیلڈ مارشل تجویز کیا گیا، بنایا گیا، نوٹیفائی کیا گیا، تو تھرو 243 ایکسرسائز کیا گیا۔ اب جو ایک بات آ رہی ہے، میں بھی جو نوشاد بھائی نے کہی ہے کہ 243 کے اندر فیلڈ مارشل کو ایک ان کیا جائے کہ ایسا، کیونکہ یہ ٹائٹل ہے، یہ عہدہ نہیں ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے، اور عہدے تو آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف یہ عہدے ہیں، یہ اس کے ساتھ ایک ٹائٹل ہے فیلڈ مارشل کا، لائک جیسے نشان ادھر ہے اور دوسرے جو دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ آفٹر شہادت والی بات ہے یہ۔ تو ایسی کوئی نیگیٹیوٹی میں سمجھتا ہوں نہیں ہے۔ اگر یہ پی ایف سی کا معاملہ کنڈیشنل طے ہوتا ہے اور تو جو پروبیبلی ہوگا، ایک اور بات طے کی جا رہی ہے کہ اسمبلی یہ 14 نومبر تک جو چلے گی، کہ اس میں عام ممبر کو ڈیبیٹ کے بجائے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں، صرف انہی سے ڈیبیٹ کروائی جائے، تاکہ اور اس کو پارلیمانی لیڈر سے فرسٹ فیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کمیٹی کے حوالے کیا جائے، بٹ 72 آورز یا 48 آورز کا اس کو ٹائم دے کر صرف پارلیمانی لیڈر سے ڈیبیٹ کرا کے بیفور دا 14 نومبر یا ٹل
14 नवंबर इसको जो कि कौमी असम्बली का इजलास जारी रहेगा उसको मंजूर करवा लिया जाए। अगर कोई मामला आता है, लकोना आता है, तो उसको आगे डिबेट किया, आगे बढ़ाई जा सकती है। कौमी असम्बली की मुद्दत इजलास जो है, सॉरी, इजलास का तारीख बढ़ाई जा सकती है। अशतर और साहब समेत जितने जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उन सबको जिम्मेदारी दे दी गई है। की तारीख बढ़ाई जा सकती है। जुल्फिकार साहब, आपने कहा कि बार्गेनिंग होगी और इस तरीके से मामला गिव एंड टेक में हल हो जाएंगे, लेकिन सर मैं ये समझती हूँ और आपसे पूछना चाहूंगी, क्या पीपल्स पार्टी के अंदर कोई ग्रुप्स या रहनुमा इस तरमीम की हिमायत या मुखालिफत पर इख्तलाफात पैदा कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। पूरी दुनिया में ये डिस्कस हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको डाइजेस्ट कैसे करेंगी। पीपल्स पार्टी की दिल के बड़ा करीब है, शाजिया मरी साहबा कहती हैं 18वीं तरमीम, किसी के दिल के बहुत करीब है दूसरी तरमीम, किसी के दिल के करीब है ऐवान सदर के जो इख्तियारात हैं वो। लेकिन ये सारे जो दिल के करीब चीज़ें हैं, ये सारी एक एक करके जहाँ जानी है ये चली जाएंगी। मैं अगेन अर्ज करूं कि ये थोड़ी बहुत इस पे हिस्सा बेकदर जुस्सा हिस्सा मिलेगा सबको, और उनकी रिजर्वेशन को एड्रेस किया जाएगा वक्ती तौर पे। इस 27वीं तरमीम के बाद क्या होगा वो एक अलहदा से एक चैप्टर है, एक लंबी कहानी है कि उसके बाद क्या हो सकता है। ये तय है, तारीख ने साबित किया है कि जो आप स्पेस अपनी सरेंडर कर देते हैं वो वापस आपको नहीं मिलती। जो पॉलिटिकल लोग इस वक्त तक अपनी स्पेस सरेंडर कर चुके हैं वो वापस पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलेगी। ये इनको बड़ी अच्छी तरह पता है, और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब जो इख्तलाफ करते थे वो इसी वजह से कर रहे हैं कि सियासतदानों ने बहुत सारी स्पेस सरेंडर कर दी है, तो वो स्पेस हमें इस तरह सरेंडर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जरदारी साहब भी रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस के बावजूद, इनके तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की यकीन दहानी मांगी जा रही है प्राइम मिनिस्टर के लिए। नवाज शरीफ साहब की तरफ से अलहदा एक लिस्ट है पूरी कि जी ये सारी चीज़ें की जाएं। अच्छा, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अलग से एक मामला है, फजलुर रहमान साहब अलग से लिस्ट बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को अगर आप गौर करें तो इसका मतलब ये है कि आइंदा के लिए हमारे सियासतदानों ने शायद सोच लिया है कि वो वोट से इलेक्ट नहीं होंगे, वो फॉर्म 47 से ही इलेक्ट होने का प्लान बना के बैठे हुए हैं। क्योंकि जो पब्लिक की सूरत हाल है, मिसाल के तौर पे अगर 18वीं तरमीम पे जैसे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने अवेयरनेस पूरी दी है लोगों को कि 18वीं तरमीम की वजह से सूबों को ऑटोनॉमी मिली, पैसे मिले, ये मिला वो मिला, अब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो कल को जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी अवाम में कैसे जाएगी तो जवाब क्या देगी। सो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये समझ बैठी हैं कि अवाम का वोट जो है उसकी कितनी कोई अहमियत है। वो भी समझते हैं कि बारगेनिंग के जरिए इक़्तिदार में आया जा सकता है। कलामी के लिए माजरत चाहूंगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की, जो कि इस्तांबुल में जारी है। साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने और दीगर अहम उमूर पर तुर्की के शहर इस्तांबुल में आज पाकिस्तान अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का ये तीसरा दौर जारी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात सालिसों की मौजूदगी में हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द सीनियर फौजी, इंटेलिजेंस अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, इन मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। पहला दौर दोहा में हुआ और दूसरा भी इस्तांबुल में हुआ था। आज फिर इस मामले में बैठक जारी है। इसी पर बात का आगाज़ दोबारा से करेंगे और हमारे तज्ज़ियाकार जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, नौशाद अली साहब का पहले रुख करेंगे। नौशाद साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। हमने देखा कि जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी था तब भी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हुए थे, तो आप समझ रहे हैं ये मुज़ाकरात नेक नियति से हो रहे हैं या नहीं सर? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नेक नियति से अफगानिस्तान जो है वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, लेकिन अफगानिस्तान के पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी कि वो इस चीज की एश्योरिटी समहाउ, चाहे वो उसको अलल ऐलान ना कहे, लेकिन वो उसे पाकिस्तान को ये एश्योरिटी देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान, उसकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी में।
اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس کے لیے مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ کسی طور بھی وہ پاکستان کی عسکری قوت کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، ہمارے تو جو ذرائع ہیں، میری آج جو بات ہوئی ہے بعض اپنے سورسز سے، ان کے مطابق کچھ خوشائن جو جسے کہہ لیجئے یا کچھ وہاں پر ہمیں معاملات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کا اعلان نہ کیا جائے، لیکن وہاں پر جو ثالث ہیں وہ بھی اس چیز پر کنونسڈ ہیں کہ جی دیکھیے جو حق دفاع ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی دوحہ کے اندر جب آپ حکومت بنانے جا رہے تھے، تب آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن شواہد موجود ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف وہ استعمال ہو رہی ہے، وہ ایران، تاجکستان، ازبکستان اور چین میں بھی ایون جو ہے وہ ان کی طرف سے سپورٹ جا رہی ہے، جس کا نقصان جو ہے وہ ان ممالک کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو ان کی طرف سے بھی اس کے ایویڈنسز موجود ہیں، اس لیے افغانستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ یقیناً پاکستان کو جب وہ یہ کسی طرح سے شیورٹی دے گا، چاہے اس کا اعلان کیا جائے یا نہ کیا سر جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے پاس راستہ نہیں ہے، تو سر جب دوسرا دور مذاکرات کا جاری تھا تب بھی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، پھر بھی حملہ کیا گیا، اور اگر اب بھی افغانستان کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پاکستان کے پاس مزید کیا آپشن رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت مزاج تھا افغان جو وقت جو ٹاک کر رہا تھا، اس وقت دو باتیں ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلسل رابطے میں تھے کابل سے اور قندھار سے، مختلف جگہوں سے انسٹرکشنز آ رہی تھی، اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ پہلو تھا کہ وہاں پر انڈین ڈومیننس نظر آ رہی تھی۔ لیکن ان کی ناکامی کے بعد جب پاکستان نے ان کو خدا حافظ کہہ دیا، اور کہنے کے بعد جب وہ سوار ہونے لگے، تو ثالثوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب اس کا انجام جو ہے وہ افغانستان کے لیے بڑا بھیانک نکلے گا۔ تو انہوں نے پھر اس چیز کو، اس کا ذمہ لیا، ذمہ لینے کے بعد انہوں نے پاکستان کو راضی کیا دوبارہ اس کے اوپر ایگریمنٹ پہ، اور افغانستان کو بھی اس سنجیدگی کا احساس ضرور ہوا کہ جی اگر ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے، کیونکہ پاکستان ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، وہ صرف اتنی ڈیمانڈ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے بارڈر کو سیکیور کر دیں، یہاں سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، باقی ہم آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہم آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، ہم آپ کو سی پیک 2 کی شکل میں آپ کو معیشت کے سپورٹ دینے کے لیے کام بھی کریں گے، ہم سے جو ممکن ہوگا ہم آپ کے لیے بہتری کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ یہ جو آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے یہاں ہمارے بارڈر کے اوپر، جس میں آپ کا مافیاز انوالو ہیں، جس میں آپ کی نارکوٹکس انوالو ہے، جس میں آپ کا جو ہے وہ اسلحہ کی، ڈالر کی، کموڈیٹیز کی سمگلنگ ہے، یہ سب بند کریں، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیررزم فائنانس ہوتا ہے، اور ٹیررزم کی اجازت اب پاکستان کسی صورت نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں 4 سال ہو گئے اس پالیسی کو، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آ کر یہ پالیسی ڈیفائن کر دی تھی، جو ابھی تک قابل عمل ہے کہ ہم دہشت گردی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، ہم نہ مذاکرات کریں گے دہشت گردوں سے، نہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بات کریں گے۔ بڑی سمپل بات ہے کہ جو شخص اسلحہ چھوڑ کر ریاست کی رٹ کو تسلیم کر لے گا اس کے ساتھ بات ہوگی، جو نہیں کرے گا چاہے وہ افغانی ہو، چاہے وہ کے پی کے رہنے والا ہو، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے کسی قومیت سے تعلق رکھتا ہو، اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک پالیسی ہے جس پہ 100% ان ٹرو سینس جو ہے نا عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سینس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے افغانستان کے لیے کہ وہ اپنے جو سسٹم آج سے 30 سال 40 سال 50 سال سے چل رہا تھا اس سسٹم کو وہ کنٹینیو کرے۔ اب اسے بہرحال اپنا راستہ بدلنا پڑے گا، اگر وہ راستہ نہیں بدلے گا تو پاکستان فورسفلی اس کا راستہ بدل دے گا۔ ٹھیک ہے، دہشت گردی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، افغانستان کو اپنا راستہ اب بدلنا پڑے گا، اگر نہیں بدلا تو پاکستان وہ راستہ ان کا بدل دے گا۔ ٹھیک ہے سر، درست کہا آپ نے۔ ذوالفقار راہا صاحب، آپ نے نوشاد صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے یہی کہا کہ دہشت گردوں سے کسی صورت مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ یہی سوال آپ سے کہ مذاکرات کے باوجود اگر افغان معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں، کیسے جواب دینا چاہیے افغانستان کو؟ سر دیکھیں، پاکستان کے پاس تو ہمیشہ ہی آپشن موجود ہے۔ ہم نے بہت لحاظ کر کے دیکھ لیا، کوئی 30 سے 40 لاکھ افغانیوں کو ہوسٹ کر کے دیکھا، اس کے نتیجے میں اپنی معیشت تباہ کر لی، اپنی معاشرت تباہ کر لی، بلینز ڈالر کا نقصان اٹھایا۔ اس کے جواب میں جو افغانستان کے حضرات نے ہمارے ساتھ کیا، اور اس کے پیچھے سب کو پتا ہے کہ مودی ہے اور انڈین ایک ذہنیت ہے اور انڈین انویسٹمنٹ ہے۔ آپ 3-4 بلین ڈالر انڈیا سے لے کے اگر وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح آنکھیں دکھائیں گے تو یہ چیز کس طرح برداشت کی جا سکتی ہے؟ اور وہ لوگ ہیں جو 7-7 8 سال کی عمر پہ پاکستان آئے تھے، یہاں پہ پڑھے، یہاں پہ رہے، یہاں پہ مدرسوں سے انہوں نے حفظ کیے، درس نظامی پڑھے،
اور اس کے بعد واپس گئے اور واپس بھی ہمارے سر تعاون سے اصل میں گئے بات یہ کہ وہاں پہ. بھارت ذوالفقار صاحب بھارت خود نہیں لڑ سکا نا. بنیاد المرصوص میں پاکستان نے جس طریقے سے بھارت کو جواب دیا اب وہ افغانستان کو پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. افغانستان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی سر. دیکھیں بھارت کی ایک پالیسی شروع سے رہی ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ دشمن کا دشمن دوست ہے. جی تو بھارت اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھائے؟ سوال یہ ہے کہ وہ افغانستان جو ہمارے ساتھ کھڑا تھا، ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے، ہماری دوستی تھی، ہم نے ان کو ہوسٹ کیا، وہاں پہ ہم نے انویسٹ کیا، ہم نے ان کی جنگ کو فیس کیا، روس کے خلاف لڑے، امریکہ کے ساتھ سارا ایک اتحاد بنا کے افغانستان کے لیے کام کیا، اور اس کے بعد وہ جو آپ کے دوست ہیں وہ دشمن کیسے بن گئے؟ ایک تو اس پہ سوچنا چاہیے. دوسری جی بات یہ ہے کہ انڈیا اس ساری سچویشن کا فائدہ کیوں نہ اٹھاتا؟ وہاں پہ آج بھی کونسل خانہ انہوں نے کھول لیا ہے اور انڈیا کی وہاں پہ 34 صوبوں کے اندر انویسٹمنٹ ہے. انڈیا ان کو یہ کہہ رہا ہے اور لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے، یوتھ کو پاکستان کے خلاف برین واشنگ بھی کر رہا ہے اور وہاں پہ ٹریننگ سینٹر بنا کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے. اور مودی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان سے وہ ایک فرنٹ سے نہیں لڑ سکتا، یعنی مشرقی سرحد سے ایک سائیڈ سے وہ نہیں لڑ سکتا. تو اس کی پلاننگ یہ ہے کہ مشرق سے اور مغرب سے دونوں طرف سے پاکستان پہ اٹیک کرے. یعنی ایک طرف افغانستان پاکستان کو انگیج کرے، دوسری طرف سے انڈیا انگیج کرے، تو شاید پاکستان سے وہ نپٹ سکے. لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہم جی نے بڑا صبر کر کے دیکھ لیا. اب زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. سید آصم منیر صاحب کے ڈکشنری میں اس طرح کی وہ ڈیفینسو پوزیشن نہیں ہے، وہ افینسو پہ کھیلتے ہیں. تو آج ہی انڈین وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان ایسے اپنے آپ کو سمجھ رہا 4 رفیل گرا کے، ایک ہمارا S-400 گرا کے تباہ کر کے تو اپنے آپ کو ایشین چیمپئن سمجھنے لگ گیا. یعنی وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان نے سارا کچھ کیا. تو ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اور بھی رفیل طیارے اتنے ہیں اور بھی S-400 بہت زیادہ ہیں اور ہماری معیشت بہت زیادہ سٹرونگ ہے. دیکھیں یہ سارا کچھ کے باوجود پوری دنیا کے اندر انڈیا تنہائی کا شکار ہے. پاکستان موسٹ ریلیونٹ بن گیا ہے. روس آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، بڑی تمیز سے بات کر رہا ہے. چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ٹرمپ بار بار جی انڈیا کو ریئلائز کروا رہا ہے کہ آپ کتنے طیارے گرائے گئے. تو یہ ساری چیزیں انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہی، اور مودی اپنے پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے، اپنے ووٹوں کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے. یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ عوام کو بیوقوف بنا لے گا. اور انڈین میڈیا جس طرح پٹا، جس طرح مودی پٹا، جس طرح مودی کا نیریٹو پٹا، وہ ساری دنیا نے دیکھا. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ صرف ایک ایسا سٹنٹ بنا کے جی اپنی پولیٹیکل ریوائول چاہ رہا ہے. انڈیا کے اندر بھی وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. منورٹی وہاں پہ تنگ ہے. جو سکھوں کے ساتھ مودی نے کیا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جی وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کینیڈا کے اندر جا کے سکھوں کو قتل کر دیا، دو تین لوگوں کو. امریکہ کے اندر اٹیک کر رہا. تو یہ مودی کا جو نیریٹو ہے جی بیسیکلی انڈیا کو وہ ایک ٹیررسٹ سٹیٹ کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے متعارف کروا رہا ہے. تو آج جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا انڈیا، آج وہ خود آئسولیشن میں چلا گیا. سر پاکستان کو سفارتی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش تھی انڈیا کی، لیکن جو کھیل اس کی جانب سے کھیلا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، وہ الٹا ہی پڑا اور خود ہی سفارتی سطح پر بدنام ہو گئے. پوری دنیا نے دیکھا ہے سر کس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو مات دی ہے. سوال سر یہ ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان پہلے 2 دور مذاکرات کے ہو چکے جو بے نتیجہ ختم ہوئے. اب کیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے؟ اس بیٹھک کے نتائج سے آپ کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیں یہ افغانستان کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ وہ انڈیا کے ہاتھوں میں زیادہ دیر نہیں کھیل سکتا. دیہڑی ان کی لگ گئی ہے، جی چونکہ افغانیوں کا ایک ہی مزاج ہے، یا وہ دیہڑی لگاتے ہیں یا کسی سے رینسم لیتے ہیں، بتا لیتے ہیں، اور یا پھر وہ پیسے لے کے وہ کام کرتے ہیں. اور یا دوسرا طریقہ یہ جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ہے، یعنی یا وہ ڈر کے کام کرتے ہیں یا پیسے لے کے کرتے ہیں. تو پاکستان نے تھوڑا پیار محبت زیادہ کر لیا تھا، وہ میرا خیال ان کو ہضم نہیں ہوا. تو ابھی بھی ترکی کے اندر جو سارا معاملہ چل رہا تھا، اور جی ایک دفعہ وہاں پہ ڈیڈ لاک کی پوزیشن آ گئی اور پاکستانی ڈیلیگیشن اٹھ کے ایئرپورٹ آ گیا، اور ساتھ ہی 2 طیارے پاکستان سے اڑے اور وہ کابل کے 2 چکر انہوں نے لگائے. تو پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ ڈیلیگیشن کو واپس بلاؤ، واپس بلاؤ، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیا والا بھی جو معاملہ ہے اور افغانستان والا، یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ان کا علاج دوسرا ہی ہے جو پاکستان کر رہا ہے.
تو میرا خیال ہے پاکستان کو اب یہ علاج جاری رکھنا چاہیے، اور یہی ٹریٹمنٹ اگر رہے گا تو افغانستان اور انڈیا ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، امتیاز فارحان صاحب، پاکستان اور افغانستان کے 2 دور مذاکرات کے بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں، اب یہ تیسرا دور ہے، کیا سمجھتے ہیں اونٹ اب پھر کس کروٹ بیٹھنے والا ہے سر؟ دیکھیں سبیرا، اب اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے لیکن پاکستان گین کر چکا ہے۔ یہ اتمام حجت کے لیے کہ جو اس وقت ثالثی کر رہے ہیں مختلف ممالک، جو دوحہ سے مذاکرات اٹھ کر استنبول آ گئے، بس ان کی سیٹسفیکشن کا معاملہ ہے جو کہ تقریباً سیٹسفائی ہو چکے ہیں پاکستان کے آرگومنٹ سے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان اپنا مقصد حاصل کر چکا۔ اب اگر کوئی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں جب بھی، اور نہیں ہوتے جب بھی، اگر مثال کے طور پہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو مداخلت دراندازی روکنی پڑے گی۔ یہ حملہ نہیں ہوتا وہاں سے دراندازی ہوتی ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ دہشت گردی کر کے بھاگتے ہیں تو وہاں پہ ان کے سلیپنگ سیلز بنے ہوئے، وہاں پہ وہ محفوظ پناہ گاہیں بنی ہوئی، وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو وہ دراندازی روکنی پڑے گی، اور اگر نہیں ہوتے تو پاکستان خود رکوا دے گا۔ پاکستان جو ہے ہر 2 صورتوں میں یہ نتیجہ خیز مذاکرات ہوئے ہیں، اور پاکستان نے دنیا بھر میں خاص طور پہ جو ہمدرد افغانستان کے ممالک تھے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس میں متحدہ عرب امارات بھی اور دوسرے بھی شامل ہیں۔ تو یہ خاص بات ہے کہ اب عرب کے اندر جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ وہاں سے اٹھ کر عجم میں آ گئے، کیونکہ افغانستان، ایران، پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، ٹرکی وغیرہ اور یہ شام وغیرہ جو آتے ہیں یہ عجمیوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا یونیک وہ ہے کہ اب یہ معاملات یہاں کے طے کی جا رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ پولیٹیکل رجم بھی وہاں کی جو عارضی رجم ہے وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اگر آپ دیکھیں گے پڑوسی ممالک ایران، ہندوستان، افغانستان، چائنا ہے، اور اگر افغانستان کی طرف آپ جائیں گے تو افغانستان کے ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں تو وہ اس کی یعنی پڑوس ممالک میں ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی اس کے حمایت میں نہیں ہے۔ اگر پاکستان صرف افغان ٹرانزٹ بند کر دے اور ہندوستان سے افغانستان کی تجارت بند کر دے تو یہی کافی ہے، باقی کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا کہ دہشت گردی بھی وہیں سے اس طرح امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے، 2 نمبر بھی، ڈرگز بھی، اور بہت ساری چیزیں افغان ٹرانزٹ کے نام پر ہو رہی ہے۔ اور جو ذوالفقار راحت صاحب بار بار ایک بات کرتے ہیں، اور نوشاد صاحب بھی کرتے ہیں، ہم پہلے بھی کیا کرتے تھے، کہ پاکستان کی معیشت کو گزشتہ 46 سال کے اندر اگر کہیں سے کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف افغانستان ہے۔ یہاں پہ مشینری لے لیں، یہاں کا بزنس لے لیں، یہاں کا را مٹیریل لے لیں، یہ افغان ٹرانزٹ کے نام پہ منگواتے ہیں، جس میں کسٹم یہ نہیں دیتے، ٹیکس یہ نہیں دیتے، پھر آ کے ہماری مارکیٹوں کے اندر یہ پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں ان چیزوں کی نیڈ نہیں ہے۔ اور اگر شمالی اتحاد کی بات کریں جو کہ جسٹ نیبر ہے سینٹرل ایشیا کے، اور وہاں پر یہ یہاں کی کسی کوئی چیز نہیں جاتی، وہ تو خود سینٹرل ایشیا سے ساری چیزیں شمالی اتحاد والے لیتے ہیں۔ تو پاکستان کی پوزیشن بالکل ٹھیک ہے، رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اب بس ہماری فیلڈ مارشل سے بھی گزارش ہے، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور وزیر خارجہ سے بھی، کہ اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ پالیسی میں تبدیلی لائے تو ماضی سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئیں گے، اپنے معاملات کو یہ کریں گے۔ تو لہٰذا جو پالیسی طے ہو گئی ہے، جو کچھ معاملات طے ہیں، اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ پاکستان کے عوام ذہنی طور پر تیار ہے، ایون یہ کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی تیار ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں دہشت گردی سے بھی، اکنومیکلی بھی سب سے زیادہ متاثر وہی ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں کا جو ویلا گھوم رہا ہے بندہ، اور یہ جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے معاملات کریں، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں اس وقت رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے پالیسی۔ 46 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، ورنہ تو پاکستان ہمیشہ برداشت کرتا ہوا آیا۔ اس کی بہت ساری لاتعداد رجم موجود ہیں، معاملات موجود ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اور ایک دیکھیں نا افغانستان کیا کر رہا ہے، مذاکرات بھی کر رہا ہے، اور افغانستان پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پر ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یہ فلاں کے کہنے پہ کارروائی ہو، تاکہ لوگوں کو نہ صرف پاکستانی بلکہ افغانستان کے لوگوں کو بھی ایموشنل کیا جا سکے۔ اور جبکہ یہ خود پیرول پر وہاں پر ہے،
خود سارے کے سارے ادھر پیرول پر ہوتے. ہندوستان تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے آ گیا ہے, سامنے نکل کے آ گیا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے یہ ہندوستان میں بیٹھ کے جو افغانستان کا وفد تھا وہ ہمارے خلاف عرضہ سرائی کر رہا تھا, لیکن امریکہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہے, کہیں نہ کہیں پیچھے ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رشیا کا کیا صورتحال بنے گی, سینٹرل جو ایشیا کی ریاستیں ہیں وہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں رائٹ ڈائریکشن میں ہے, مذاکرات کوئی بھی نتیجہ نکلے وہ نتیجہ خیز ہو چکے ہیں. پاکستان عسکری حوالے سے بھی سیاسی حوالے سے بھی تمام اپنے ہاتھ میں سمجھنے کے کمانڈ رکھتا ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ افغان ٹرانزٹ بند کر دی, ہندوستان سے تجارت بند کر دی تو ہو جائے گا. نتیجہ نکلے پاکستان کمانڈ حاصل کر چکا ہے. امتیاز فاران صاحب درست فرمایا آپ نے. نوشاد صاحب, بھارت کی جانب سے یہ حملے کروائے گئے افغانستان سے, یقیناً یہ بات سب کو ہی پتہ ہے کہ افغانستان بھارت کے ایما پر ہی استعمال ہوا ہے اور پاکستان کی سرزمین پر حملے کیے. سر لیکن آپ نہیں سمجھتے بھارت کو جواب مل گیا ہے کہ یا وہ خود حملہ کرے یا پھر پراکسی کے طور پر کسی کو استعمال کرے, پھر بھی پاکستان اس کی سازش کو جو ہے وہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی پاکستان کی طرف سے؟ سر دیکھیے یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پاکستان چونکہ اس کی اجازت دے نہیں سکتا, پاکستان کا اپنا سب کچھ جو ہے اسٹیک پہ لگا ہے. اب وہ جو جس طرح پہلے بات ہوئی کہ جی بھارت کیا کر رہا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. بھارت سے تو چونکہ ہمارا اصلی دشمن ہے, اس نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے, چاہے وہ مشرقی سرحد سے ممکن ہو پائے چاہے وہ مغربی سرحد سے براہ راست ممکن ہو پائے, تو وہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. اصل معاملہ یہ تھا کہ جو ہماری پالیسی کے اندر لینینسی موجود تھی افغانیوں کے لیے وہ اب موجود نہیں ہے. سو اب پاکستان اجازت نہیں دے گا. آپ یہ دیکھ لیجئے 2 دن سے مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ کے ہاں دہشت گردی کا جو گراف ہے پچھلے اگست کے اندر آپ جو آپ کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور جو ستمبر میں ہو رہے تھے, اکتوبر میں آ کے ان کی کیا پوزیشن تھی, اور اب نومبر سٹارٹ ہوا ہے تو آپ کے اس دہشت گردی کے اندر کتنی ڈراسٹک جو ہے وہ تبدیلی آ گئی ہے, وہ اس میں کمی آ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان نے ایک جو اس کو بالکل کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے کہ چاہے آپ بھارت کے ایما پہ کر رہے ہیں چاہے آپ کسی بھی ملک کے ایما پہ کر رہے ہیں, اس کی اجازت ہم مزید نہیں دیں گے. اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے. یہی وہ ایک بات ہے جس کے اوپر ساری بات ہو رہی ہے, اور اگر افغانی سمجھ جائیں گے تو اپنا فائدہ کر لیں گے. اگر وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ کر اگر وہ انڈیا کے انٹرسٹ واچ کرنے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کو بہت شدید نقصان اٹھانا پڑے گا. ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کو کوئی نہیں جانتا, کیونکہ دراصل یہ جو افغانیوں نے جنگیں لڑی ہیں یہ پاکستان کے سر پہ لڑتے آئے ہیں. اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی اس میں بھی افغانستان کا حال پوری دنیا کے سامنے ہے. یہ ماضی اٹھا کر تاریخ اٹھا کر دیکھ لے, وہ بتاتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوا. جب پاکستان تھا تب افغانی جو ہیں وہ اس پوزیشن میں تھے کہ انہوں نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے, لیکن جب پاکستان ساتھ نہیں تھا تو بھی افغانیوں کا حال دیکھ لیا. پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھارت جا کے تو ان کے تلوے چاٹنے پڑتے ہیں. وہ جو طالبان جو کل تک مجسمے گراتے تھے وہ جا کر وہاں کہتے ہیں ہم مندر تعمیر کرنے کی اجازت دیں گے. تو کس حد تک انہیں اپنی آئیڈیالوجی سے دور جانا پڑتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بقا صرف پاکستان کے ساتھ رہنے میں ہے, پاکستان کے ساتھ چلنے میں ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ اپنے لیے اپنے عوام کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی سنسیئرٹی نہیں ہے, وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اور اپنے ملک کے لیے مشکلات پیدا کریں گے, اپنے عوام کے لیے اپنی مشکلات جو ہیں وہ کئی گنا بڑھا دیں گے. جی بالکل سر, اپنی عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گے, کیونکہ پاکستان نے تو کلیئر کٹ جواب دے دیا ہے کہ جس کی ایما پر بھی افغانستان حملہ کرے گا اور حملہ کیا تو پاکستان اسے نیست و نابود کر دے گا, اور جو بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا اس کی میلی آنکھ نکالنا بھی پاکستان کی افواج بخوبی جانتی ہے. ناظرین, مسئلہ کشمیر بھی دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, جبکہ مقبوضہ کشمیر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے باعث پوری وادی جیل میں تبدیل ہو گئی ہے. اور اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہداء جموں منا رہے ہیں. 6 نومبر 1947 کو بھارت کے ہاتھوں شہید لاکھوں کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. مختلف مقامات پر اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں, اور آج کے دن مہاراجہ ہری سنگھ کے اہلکاروں, بھارتی فوج اور RSS کے گنڈوں نے جموں کشمیر کے مسلمانوں پر قیامت ڈھا دی تھی. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.